प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कार्मन आपको स्पिरिचुअल इनकाउंटर में वेलकम कहता हूं। आज का मैसेज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका टाइटल है बीवेयर ऑफ एनिमी इन डिस्गाइज, यानी दगाबाज दुश्मन से होशियार रहो। हम बाइबल मुकद्दस में से कुछ हवालाजात देखेंगे। सबसे पहले पैदाइश 4 बाब और उसकी 7 आयत देखेंगे। इसमें कुछ यूं लिखा है, अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाज़ा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। एक और हवाला देखेंगे, 2 करंथियों उसका 11वां बाब और 13 से 15 आयत। क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूल के हम शक्ल बना लेते हैं, और कुछ और अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादम भी रास्तबाजी के खादमों के हम शक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। जैसा कि इन हवालाजात में हमने देखा कि कैसे गुनाह दरवाज़ा पर दबका बैठा है और इंसान का मुश्ताक है, यानी कि वो इस ताक में बैठा हुआ है और शैतान इंसान का मुंतज़िर है कि कब वो कोई गलती करे, उससे कुछ ऐसी गलती सरजद हो तो वो उस पर गलबा पाए। और फिर हमने दूसरे हवाले में देखा कि कैसे शैतान नूरानी फरिश्ता की सूरत ले लेता है। जैसा कि आज इस सरमन का टाइटल है बीवेयर ऑफ एनिमी इन डिस्गाइज, यानी दगाबाज दुश्मन से खबरदार रहो। अगर हम इस टाइटल पर गौर करें तो हमें यहाँ ज़ाहिरी और बातनी जंग नजर आ रही है कि यहाँ डिस्गाइज से मुराद एक ऐसी सूरत और एक ऐसा लिबादा है जो एक इंसान ने या शैतान ओढ़कर किसी इंसान को बहकाने या एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता है। डिस्गाइज एक किस्म का मखौटा है, एक किस्म का रूप है, एक किस्म का डबल फेस है। यह ज़ाहिरी नजर आने वाली सूरत एक ऐसी सूरत है जिसको शैतान या फिर इंसान अपने मकासद के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने किसी मंसूबा और प्लान के लिए इस्तेमाल करता हुआ दुनिया के सामने कुछ और नजर आता है और असल में उसका चेहरा कुछ और होता है। और उन इवल प्लान्स और मकासद को हासिल करने के लिए वो ये मखौटा अपने ऊपर ओढ़ लेता है और ये रूप वो धार कर कुछ और नजर आने की कोशिश करता है, वो कुछ और दिखाने की कोशिश करता है। ये रूप और ये बदलाव एक इंसान बहुत सी दफा अपनी आइडेंटिटी और अपनी शनाख्त छुपाने के लिए करता है, क्योंकि वो ये शनाख्त दूसरे के ऊपर जाहिर नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि उसके सामने वाला इंसान उस असल चेहरे को देखे, उस असल नेचर को वो देखे और उसके सामने वो असल नेचर जो दर हकीकत उस इंसान की है वो उस शख्स के सामने आ जाए। लिहाजा वो ये लिबादा ओढ़ता है, ये मखौटा अपने चेहरे पर वो सजा लेता है और फिर ये ज़ाहिरी सूरत अपनाकर, ये डिस्गाइज कर ये दगाबाजी का प्लान बनाकर और फिर वो अपने मकसद की तकमील के लिए वो ईवल और गलत मकासद जिनको हासिल करने के लिए उसने ये लिबादा ओढ़ा है और ये मखौटा और डबल फेस उसने इख्तियार किया है, फिर वो अपने इवल प्लान्स के लिए इस लिबादे को ओढ़ता है, क्योंकि वो ये लिबादा शायद दुनिया को अच्छा दिखाने के लिए ओढ़ रहा है, क्योंकि वो इंसान गलत इंसान है और उसके प्लान्स और मंसूबे भी सारे गलत और बदी के मंसूबे हैं। लिहाजा वो अपने आप को सही साबित करने और अच्छा दिखाने के लिए मुख्तलिफ लिबादे ओढ़ता है और फिर ताकि वो इन मकासद को जो उसके दिमाग में, दिल में बन रहे हैं और शैतान ने डाले हैं, उनको वो पूरा करे और उन पर चल पड़ता है। और इन मकासद को हासिल करने के लिए वो अपने इस लिबादे का सहारा लेता हुआ उन तमाम मकासद को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर हम दुनिया में देखें तो हमें बहुत से ऐसे पेशे और प्रोफेशंस नजर आते हैं जहां लोग अपने रोजमर्रा के मामलात और रोजमर्रा के कामों में मुख्तलिफ मखौटे ओढ़ते हैं।
دنیا کو کچھ اور بتانا چاہتے ہیں, کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں, اور ان کو کچھ اور ظاہر کرنا چاہتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ہمیں ایسے میسکاٹ نظر آتے ہیں جو کہ کھیلوں میں یوز ہوتے ہیں. اگر ہم فٹ بال, کرکٹ اور دوسرے سپورٹس میں دیکھیں تو یہ میسکاٹس اور لوگوز بنائے جاتے ہیں, اور ان میسکاٹس کو پھر ایک انسان اپنے اوپر ان میسکاٹس کو اور ان چہروں کو اوڑھ کر بہت سے فنی کریکٹر یا ایسے لوگوں جو کہ اس کھیل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں, پھر کوئی شخص وہ تمام لوگوں کی تصویریں اپنے اوپر مکھوٹے اوڑھ کر تو پھر لوگوں کے سامنے آتا ہے, اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ سپورٹس کے ساتھ اور کھیلوں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. پھر اسی طرح بہت سے مکھوٹے ہمیں سرکس میں نظر آتے ہیں. اس دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ایک سرکس ایک ایسا پیشہ ہے جہاں بہت سے لوگ اپنے منہ پر میک اپ اور ایسے ماسک اور مکھوٹے اوڑھ کر دنیا کے سامنے آتے ہیں, ان کو ہنساتے ہیں, ان کو انٹرٹین کرتے ہیں, اور اپنے اس پیشے کو اور اس پروفیشن کو وہ پورا کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم غور کریں تو ہم نے جیسا کہ دوسرے کرنتیوں کے اندر دیکھا کہ کس طرح شیطان وقت اور ضرورت پڑنے پر اور اپنے مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے نورانی فرشتے کا روپ تک دھار لیتا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کسی بھی روپ میں انسان کے سامنے آ سکتا ہے, وہ کوئی بھی روپ لے سکتا ہے, ایون وہ نورانی فرشتہ تک بن سکتا ہے. اور اس کی بہت سی مثالیں ہمیں بائبل میں ملتی ہیں کہ کس طرح شیطان نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور وہ بدی کے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس نے بہت سی کوششیں کی, اور کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا سے ہی اس نے اس چیز کا آغاز کر دیا, اور مختلف چہروں میں اور مختلف صورتوں میں اور مختلف طرح وہ صورت بدل بدل کر, بھیس بدل بدل کر انسانوں کو اور خدا کے خادموں کو آزمانے پہنچ جاتا تھا. اور اگر ہم سب سے پہلے اس پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پیدائش میں جب خدا نے آدم کو بنایا اور اس کی پسلی سے اس نے ہوا کو بنایا, اور وہ ان کے ساتھ ٹھنڈے پیروں میں آ کے باتیں کرتا اور ان کے ساتھ فیلوشپ کرتا, رفاقت رکھتا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ ہمیں اس وقت کا ایک اچھا ماحول نظر آتا ہے اور تمام چیزیں خدا کے کنٹرول کے اندر چل رہی تھیں. اور ہم دیکھتے ہیں پھر کیسے ایک وقت آیا کہ جب نیک و بد کی پہچان کے درخت کے پاس شیطان اپنا ایک بدی کا منصوبہ لے کر آیا, اور اس نے کیسے ہوا کو بہکایا, لیکن یہاں وہ اپنے اس اصل روپ میں وہاں نہیں آیا, بلکہ اس نے ڈسگائز ہو گیا اور اس نے اپنے روپ کو بدلا, اور وہ سام کی صورت میں وہاں ظاہر ہوا جو کہ دشتی جانوروں میں سب سے چلاک گنا جاتا ہے, اور وہ اپنے اصل روپ میں وہاں ظاہر نہیں ہوا. وہ کیونکہ جھوٹ کے اوپر بیس کرتا ہے, اس کے تمام منصوبے جھوٹ پر مبنی ہیں, وہ لوگوں کو دغا دیتا ہے, فریب دکھاتا ہے, سبز باغ دکھاتا ہے اور غلط راہوں پر ڈالتا ہے. یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس نے ایک ٹریپ کو وہاں ہوا کے لیے بنا, اور وہ بدی کا منصوبہ جو اس کے ذہن میں تھا اس نے اس پر کام کرنا شروع کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ سام کی صورت میں وہاں آیا, اس نے اپنی صورت کو بدلا اور سام کی صورت میں وہاں آ کر اس نے ہوا کو بہکانا شروع کر دیا. اور میرے عزیزوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوا اس جنگل کا شکار ہو گئی اور اس نے خدا کے خلاف گناہ کر دیا, اور نہ صرف گناہ کیا بلکہ آدم کو بھی اس میں شامل کر لیا, اور اس طرح پھر تمام بنی انسانیت کے اندر گناہ پریویل کر گیا. اور کس طرح شیطان اپنے اس مقصد میں جس کو وہ لے کر چلا تھا, بدی کا وہ منصوبہ جو اس کے ذہن میں تھا اور جس کے لیے اس نے اس روپ کو دھارا, اس نے ڈسگائز کیا اپنے آپ کو, اس نے ایک مکھوٹے کے اندر لے آیا, اپنے آپ کو سام کی صورت میں اس نے ڈھال لیا, اور وہ اس مقصد کو, اس آزمائش کو اور اس پلان کو سمجھ نہ پائی اور اس ٹریپ کے اندر پھنس گئی اور اس نے خدا کے خلاف گناہ کر دیا. یہاں میرے عزیزوں ہمیں ایک بہت بڑی شفٹ آف سن نظر آتا ہے کہ کیسے جب
یہ گناہ سرزد ہو گیا اور آدم حوا کو باغ عدن سے نکال دیا گیا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ تمام انسانیت کے اندر منتقل ہو گیا۔ اسی دوران قائن اور ہابیل کی پیدائش ہوئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کہانی سے ہم واقف ہیں کہ کیسے پھر قائن اور ہابیل اپنے اپنے ہدیہ جات لے کر خدا کے حضور حاضر ہوئے، اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے ہدیہ جات لے کر آئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پھر خدا نے ہابیل کی ان ہدیہ جات کو قبول فرمایا، لیکن قائن کے ان ہدیوں کو پسند نہ کیا اور وہ اس کے حضور مقبول نہ ہوئے۔ لیکن یہ بات قائن کو پسند نہ آئی، اور پھر کیسے اس جیلسی میں، اس حسد میں، اس نفرت کے اندر ڈوبے ہوئے اس قائن نے ہابیل کو مار ڈالا، اس کا قتل کر دیا۔ اور پھر خدا نے کیسے قائن کے اوپر اس کا گناہ ریویل کیا اور اس کو بتایا کہ ہابیل کا خون اس کو پکارتا ہے کہ اس کا انصاف کر، اور خدا اس کو بتاتا ہے کہ تو نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے، وہ استاق میں ہے، وہ انسان کا مشتاق ہے کہ وہ کوئی ایسی غلطی کرے، کسی ایسے ٹریپ میں پھنس جائے، اور کب ایسا ہو اور شیطان کو موقع ملے اور وہ موجود ہو کہ شیطان آ کر اس بھائی اور بہن کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دے۔ اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا، اس نفرت کے بیج نے، اس جیلسی نے کیسے ایک بھائی کے ہاتھوں دوسرے بھائی کا قتل کروا ڈالا، اور خدا اس کو بتاتا ہے کہ گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے، چھپ کر بیٹھا ہے، گھات لگائے ہوئے ہے اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی شیطان انسان کے اوپر غلبہ پانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب انسان گناہ کرے اور شیطان اس پر غلبہ حاصل کرے۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے ہم نے جانا کہ شیطان مختلف طریقوں سے اور مختلف صورتوں میں انسان کے اوپر غالب آنے کے لیے شیطان تیار بیٹھا ہوا ہے کہ انسان غلطی کرے، وہ گناہ میں پھنسے، تو پھر وہ بدی کا وہ منصوبہ جو اس انسان کے خلاف بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اس بھائی بہن کے اگینسٹ بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اس پر کام کرے۔ اس کے لیے وہ مختلف چہروں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف بھیسوں میں انسان کے سامنے آتا ہے۔ کبھی وہ سانپ کی صورت میں، جیسے ہم نے ابتدا میں دیکھا، وہ آیا، اور پھر ہم نے بائبل میں دیکھا کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نورانی فرشتہ کی صورت تک اختیار کر سکتا ہے۔ یہ قدرت اس کے پاس موجود ہے کہ وہ اس طرح کر سکے، لہٰذا وہ ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے انسان پر غلبہ پانا چاہتا ہے، ان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، انہیں گناہ کی طرف راغب کرنا چاہتا ہے۔ ابلیس انسان کو پکڑنے کے لیے اور دبوچنے کے لیے کسی بھی صورت میں، کسی بھی بھیس میں نمودار ہو سکتا ہے اور اس کے سامنے فیس ٹو فیس آ سکتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو باخبر رہنا ہے، خبردار رہنا ہے، اور اس کو یہ جانچنا ہے، اس کو ویجیلنٹ ہونا ہے، اور اس کو ہوشیار ہونا ہے کہ وہ شیطان کے اس حملے کو جانچ سکے، وہ پہچان سکے کہ اگر شیطان کسی دوسرے بھیس میں، کسی دوسری صورت میں اس کے سامنے ایک گناہ کا منصوبہ لے کر، ایک گناہ کی صورت میں اس کے سامنے آ گیا ہے اور انسان اس گناہ کا شکار ہونے والا ہے، تو انسان کو بھانپنا ہے کہ یہ اچھی صورت جو اس کو لگ رہی ہے اس کے مائنڈ کے مطابق، کیا اس پلان کے پیچھے شیطان کا منصوبہ شامل ہے۔ اس کو یہ کمپیریزن اسی وقت کرنا ہے، اس کو اپنے ذہن میں نیکی اور بدی کی اس چیز کو اس نے جج کرنا ہے کہ یہ کام جو اس سے سرزد ہونے جا رہا ہے، اور شیطان اس کو اس طرف اگر راغب کر رہا ہے تو اس کو فوراً اس چیز سے ہوشیار ہونا اور پہچاننا ہے، تاکہ وہ بھیس، وہ روپ، وہ چہرہ جو شیطان اس وقت کسی بھی کام کی صورت میں، کسی بھی چیز کی صورت میں، کسی بھی لالچ کی صورت میں اس کے سامنے دھار کر آ چکا ہے، اور وہ شخص اس کو پہچان نہیں پا رہا،
لہٰذا ہمیں ایسے موقعوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، شیطان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیں ہوشیار کرنا ہے، کلام کے قریب کرنا ہے، خدا کے پاس رکھنا ہے اپنی زندگی کو، تاکہ جب کبھی شیطان کسی بھی روپ میں، کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کرے، اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی کوشش کرے اور انسان کو یہ بتائے کہ یہ کام جو تو کر رہا ہے یہ برا نہیں بلکہ اچھا ہے، اور اس کا یہ جھوٹ، اس کا یہ فریب، اس کا یہ دغا ہمیں اسی وقت بھانپنا اور جانچنا ہے، تاکہ ہم اس کے اوپر غلبہ پا سکیں، اس پر کنٹرول کر سکیں اور اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اور پھر ہم دوسرا کرنتیوں 11 باب اس کی 13 سے 15 آیت میں ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ جھوٹے رسول، وہ دغاباز اور فریبی رسول جو کہ مسیح یسوع کے حقیقی رسولوں کے ہم شکل بننے کے لیے اپنے آپ کو جھوٹے نبی اور جھوٹے رسول بنا لیتے ہیں، گویا وہ شیطان کے برابر ہیں، اور شیطان کی اگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کی صورت پر ڈھال لیتا ہے۔ تو گویا ایسے دغاباز لوگ، ایسے جھوٹے رسول، وہ بھی گویا اسی چیز کو پریزنٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے اس ایول پلان، اس غلط منصوبے، اس بدی کے پلان کو وہ بھی پریزنٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ اس روپ کو دھار کر ایک اچھا بننے کی اور خدا کے حقیقی خادم نظر آنے کے لیے اصل میں وہ جھوٹے رسول، جھوٹے نبی اپنے کسی اس ایول پلان اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ روپ دھار رہے ہیں۔ اور ہمیں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کیسے جھوٹے اور مکار اور دغاباز لوگ خدا کے خادم نظر آنے کے لیے مختلف لبادے اوڑھ لیتے ہیں، ایک مکھوٹا اوڑھ لیتے ہیں، اپنا بھیس بدل لیتے ہیں، اور وہ در حقیقت وہ فیس نہیں، وہ چہرہ نہیں، وہ شکل نہیں جو کہ اندر سے ہے، جو ان کے باطن سے ہے، وہ ظاہری صورت کو بدلتے ہیں، ظاہری طور پر وہ اچھا نظر آنے کے لیے، لوگوں میں گھلنے ملنے کے لیے، ان پر اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے، اور بدی کے ایسے منصوبے جن کو انہوں نے اپنے ذہنوں میں سوچ رکھا ہے، تو پھر شیطان ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور شیطان ان کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ کیسے ان منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ مسیحیت کی راہ اپناتے ہیں اور مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بن کر لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں اور خل ملت ہو جاتے ہیں اور ان کو خراب، تباہ، برباد کرتے ہیں، تاکہ اپنے اس غلط منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچائیں، اور جس کے لیے انہوں نے یہ اچھائی کا روپ دھار رکھا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جھوٹے نبیوں کو ایزبل، جو کہ زناکار اور حرام کار عورت تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس زناکار عورت نے بھی بے شمار جھوٹے نبی پال رکھے تھے جو کہ جھوٹی نبوتیں کرتے تھے، جن کے پلانز اور منصوبے دغا، فریب اور دھوکہ دہی کے اوپر مبنی تھے، اور کیسے شیطان اپنے ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ان لوگوں کو یوز کر رہا تھا، ان جھوٹے نبیوں کو یوز کرتا، ان کو خدا کے حقیقی نبیوں کے سامنے لا کھڑا کرتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایزبل کیسے خدا کے اگینسٹ گناہ کر رہی تھی، اور وہ اس گناہ کا شکار ہو چکی تھی، اس میں ڈوب چکی تھی، اور شیطان کے وہ تمام منصوبے جس کو شیطان پورا کرنے کے لیے ان کو استعمال کر رہا تھا، وہ اس کا بہت بڑا حصہ تھی۔ ایسے ہی جھوٹے نبیوں سے ہمیں خبردار رہنے کے لیے متی 7 باب اس کی 15 آیت میں کہا گیا ہے کہ کیسے جھوٹے نبی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں، وہ بھیڑ کا بھیس بدل کر بھیڑیے کی صورت میں مختلف زندگیوں میں آ جاتے ہیں، کلیسیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، خاندانوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ در حقیقت جو کہ پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، جن کی نیچر شیپ کی نیچر نہیں ہے، جن کی نیچر پھاڑنے اور کھانے اور ہلاک کرنے والی ہے، اور جو شکار کرتے ہیں اور اپنی پیاس بجھاتے ہیں، ایسے بھیڑیے اپنا بھیس بدل کر بھیڑ کی صورت میں کلیسیوں میں داخل ہونا شروع کرتے ہیں۔ وہ مقاصد، وہ بدی کے منصوبے جو ان کے ذہن میں ہیں، جن کو انہوں نے پال رکھا ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اپنے ظاہری صورت کو، اپنی ظاہری صورت کو
وہ بدل دیتے ہیں، کیونکہ در حقیقت ان کی اصل صورت اور اصل چہرہ وہ بھیڑیے کا چہرہ ہے. وہ ایسا چہرہ ہے جس کو اگر دنیا دیکھے تو وہ اس سے خوف کھائے. لہٰذا وہ اپنے آپ کو ایسے چہرے کے اندر لے جاتے ہیں، ایسا بھیس بدل لیتے ہیں، ایسا مکھوٹا اوڑھ لیتے ہیں اور ڈبل فیس زندگی گزارتے ہیں. لہٰذا وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے اور کلیسیا کا حصہ بننے کے لیے اس بھیڑ کی صورت کو اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کو قبول کر لیا جائے، ان کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ ہو. اور جب یہ ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے، لوگ ان کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر وہ بدی کا منصوبہ، وہ شیطانی منصوبہ جس کے لیے شیطان ان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے اس مقصد کو ریویل کرتا ہے اور اپنا وہ مکھوٹا، وہ ظاہری صورت جو اس نے اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی، جیسے ہی وہ وقت آ جاتا ہے جس کے لیے وہ اس جگہ پر موجود ہے، تو پھر وہ اپنے اصل چہرے پر آتا ہے، اپنی اصل حقیقت لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، اور پھر کیسے اپنی وہ جبلت اور وہ نیچر جو بھیڑیے کی ہے، یعنی مارنا، ہلاک کرنا، پھاڑنا اور شکار کرنا اور معصوموں کی زندگیوں سے کھیلنا، تو پھر وہ اپنا وہ مقصد لوگوں پر ریویل کرتا ہے. اور پھر وہ لوگ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، منسلک ہوتے ہیں اور اس پر ٹرسٹ بلڈ کر چکے ہوتے ہیں، وہ بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں، اور وہ کیسے ان تمام بھیڑوں، ان لوگوں، ان معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا اور ان کو تباہ کرتا ہے. لہٰذا شیطان کا یہ منصوبہ جس میں وہ ایسے جھوٹے رسول، جھوٹے خادم تیار کرتا ہے اور ان کو مقدسین کے خلاف استعمال کرتا ہے، یہ پلان صرف غلط تعلیمات کو فروغ دینے، ان کو پھیلانے اور لوگوں کی زندگیاں خراب اور تباہ کرنے کے لیے وہ اس راستے کو اپناتا ہے، اور پھر مختلف لوگوں کو تیار کرتا ہے جو اس سوچ کے مالک ہوں، اور ان لوگوں کی سلیکشن کرتا ہے، اور پھر وہ ایسے جھوٹے خادموں کو اپنے اس مقصد کا حصہ بناتا ہے، ان کو سلیکٹ کرتا ہے، ان کو چنتا ہے اور اس کام پر لگا دیتا ہے. اور پھر وہ اس بھیڑ کا روپ دھار کر وہ بھیڑیا اور وہ غلط تعلیمات پھیلانے والا جھوٹا خادم کلیسیا کا حصہ بنتا ہے، اور کیسے وہ خاندانوں کو خراب کرنے کے لیے خاندانوں کا حصہ بنتا ہے. خاندانوں میں اس کو رسائی حاصل ہوتی ہے، اور پہلے وہ اپنا ٹرسٹ بلڈ کرتا ہے اور لوگوں کو خوش کرتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے اور ایسی چیزیں کرتا ہے جس سے لوگ خوش ہوں اور اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، اور آہستہ آہستہ وہ لوگوں کی زندگیاں خراب کرنے لگ جاتا ہے. کلیسیا انتشار کا شکار ہونے لگ جاتی ہے، اور کس طرح ٹوٹ پھوٹ کے ذریعے وہ کلیسیا کو تباہ اور برباد کرتا ہے، اور تمام بھیڑیں پرگندہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لہٰذا ہمیں بائبل بتاتی ہے ایسے جھوٹے خادموں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے، خبردار رہنا ہے. ایسا کوئی بھی خادم اگر کلیسیا میں آئے، کلیسیا کا حصہ بننے لگے، تو ہمیں فوراً مختلف طریقوں سے ایسے شخص کی نشاندہی کرنی ہے. ہمیں فوراً پتہ چل جانا چاہیے، ہمیں خدا سے گائیڈنس حاصل کرتے ہوئے فوراً اس بات کا پتہ چل جائے تاکہ ہم بہت سی زندگیاں بچا سکیں. وہ کسی بھی بھیڑ کی زندگی سے کھیل نہ پائے، اس کو تباہ اور برباد نہ کر پائے. کوئی ایسی تعلیم، کوئی ایسی کڑوی بوٹی، کوئی ایسا کڑوا بیج کلیسیا میں نہ لے آئے کہ وہ تعلیم لوگوں کو تباہ اور برباد کرے، اور ان کی زندگیوں میں وہ کام اور وہ برکات جو وہ حقیقی تعلیم اور حقیقی کلام جو کہ خدا کی راہوں سے ان کو حاصل ہو رہا ہے، اس سے وہ پھر جائیں، اس سے ہٹ جائیں اور کسی ایسی تعلیم کا حصہ بن جائیں. اور ایسا جھوٹا خادم جو کہ صرف اسی منصوبہ کو پورا کرنے کے لیے وہاں آیا ہے اور اس کلیسیا کا حصہ بننا چاہ رہا ہے، اور اسی لیے اس نے وہ بھیس بدلا ہے جو کہ در حقیقت بھیڑیا ہے، بھیڑ نہیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو بھیڑ کی شکل میں ڈھال لیا ہے تاکہ وہ پھر اس غلط منصوبے پر کام کرے، غلط تعلیمات عام کرے اور لوگوں کی زندگیاں تباہ کرے. لیکن ہمیں خدا کی مدد حاصل کرتے ہوئے، روح القدس کی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ایسے جھوٹے خادموں کو کلیسیا میں آنے سے روکنا ہے. اور اگر کبھی ایسے خادم کلیسیا میں آ جائیں تو فوراً ہم خدا سے گائیڈنس لیتے ہوئے ان کو کلیسیا سے باہر کریں تاکہ بہت سی زندگیاں بچ جائیں، اور وہ تمام بھیڑیں جن کو خدا نے بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں سے سنبھالا ہے وہ
اس بیڑ سالہ میں اس غلہ کا حصہ بنے رہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بھیڑیے کی نیچر کے بارے میں بتایا کہ وہ ہر وقت شکار کرتا ہے، پھاڑ کھاتا ہے، مارتا ہے، ہلاک کرتا ہے، اور یہ اس نیچر کا حصہ ہے۔ اس کی نیچر کبھی بھی بدل نہیں سکتی۔ اگر وہ بھیڑ کا بھیس بدل کر کلیسیا میں آ رہا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اپنی اس نیچر کو بدل دے، کہ وہ بھیڑ کی اس نیچر میں آ جائے اور انوسنٹ ہو جائے یا پولائٹ ہو جائے، بلکہ بھیڑیے کی نیچر مارنے پھاڑنے کی ہے، جیسا کہ ہمیں بائبل میں ملتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھیڑیا خون کا پیاسا ہوتا ہے، وہ در حقیقت اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، اس کا شکار کرتا ہے، اور اس کو اس کا خون پسند ہوتا ہے، اس کو خون بہانا پسند ہے، اس کو تباہی اور بربادی پسند ہے۔ لہٰذا اسی نیچر کو وہ یہاں بھی استعمال کرتا ہے، اور ایسا جھوٹا خادم جس کو شیطان اپنے اس منصوبہ کے لیے، جھوٹی تعلیمات پھیلانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، کلیسیا میں لانا چاہتا ہے، کلیسیا کا حصہ بنانا چاہتا ہے، بھیس بدل کر وہ بھیڑیا وہاں شامل ہونا چاہتا ہے، تو یہی نیچر جو کہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جو کہ بھیڑیے کی ہے، وہی اس جھوٹے خادم کی نیچر ہے، کیونکہ اس کے کاموں سے ہمیں وہ نیچر ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھیڑیے کیسے شور و غل راتوں میں کرتے ہیں، ہالنگ کرتے ہیں، اور اونچی اونچی آوازیں جنگلوں میں ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ اسی طرح ایسا جھوٹا خادم شور شرابے کو پسند کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں شور شرابے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی بہت سی اپنی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ہر چیز کو شور شرابے کے ذریعے پھیلاتا ہے۔ وہ اس جھوٹی تعلیم کو جس کو وہ اس کلیسیا میں لانا چاہتا ہے اور جس کے ذریعے وہ ان تمام بھیڑوں کو پرگندہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ جھوٹا خادم بھی بھیڑوں کے سامنے شور و غل کر کر، یعنی کہ اونچی آواز میں دعائیں کر کر اور مختلف ایسی پریکٹسز کر کر، مختلف ایسی چیزیں کر کر جس سے لوگوں کا ٹرسٹ اس کے اوپر بلڈ ہو، وہ ان کی یہ رائے قائم کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھا خادم ہے۔ لیکن کیونکہ اس کے اندر وہ بھیڑیے کی نیچر ہے، تو وہ بھیڑیے کی ان تمام نیچر کی چیزوں کو اپنی عملی زندگی سے دکھاتا ہے، اور وہ جب اس کو موقع ملتا ہے تو پھر یہ تمام چیزیں لوگوں کو نظر آتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں۔ لہٰذا بھیڑیے کی اس نیچر کے مطابق ایسا جھوٹا خادم بھی سیم اسی طرح سملر چیزیں کرتا ہے، سملر طور پر وہ ورک کرتا ہے، اور شیطان کے اس تباہی کے منصوبوں کے اوپر وہ شخص کام کرتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، ہمیں ایسے لوگوں کو کیسے پہچاننا ہے، ہم ایسے جھوٹے خادموں کو کس طرح جان سکتے ہیں، اور کیسے ان حملوں کو جن کو وہ کرنا چاہتے ہیں، جن کو وہ یوز کرتے ہوئے کلیسیوں اور خاندانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کاموں کو بھانپنا ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے انسان اور ایسے جھوٹے خادم کو ہم اس کے پھلوں سے، اس کے کاموں سے، اس کی ڈیڈ سے پہچان سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اچھا درخت کبھی برا پھل نہیں لاتا، اور کوئی بھی برا درخت کبھی بھی اچھا پھل نہیں لائے گا۔ لہٰذا ہم اس کے لیے ایک حوالہ دیکھیں گے، 2 تموتھیوس اس کا 3 باب، اس کی 1 سے 5 آیت۔ لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے، ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ لہٰذا جیسے اس آیت میں ہم نے غور کیا، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ایسے انسان کے پھلوں سے، اس کے کاموں سے، اس کی ڈیڈ سے اس شخص کو پہچان سکتے ہیں۔ کوئی بھی اچھا انسان اور اچھا خادم برا پھل نہیں لا سکتا، وہ بری چیزوں اور بری سوچوں کا حصہ نہیں بن سکتا، اور اسی طرح کوئی بھی برا انسان کبھی بھی اچھی چیزیں نہیں کرے گا، وہ اچھا پھل نہیں لا سکتا۔ اور یہاں ہم نے ایک
بہت بڑی ڈیٹیل کو دیکھا اس آیت میں کہ کیسے ایک جھوٹا خادم اور ایسا انسان جو کہ برائی کے منصوبے بناتا ہے وہ کن کن چیزوں کا شکار ہوتا ہے، وہ کس مینٹیلٹی کا انسان ہوتا ہے، اور اس میں ضد، گمنڈ، نفرت، تکبر اور ایسی بہت سی چیزیں اس کے دل و دماغ کے اوپر سمائی ہوتی ہیں، اور پھر کیسے شیطان ایسے جھوٹے خادموں کا استعمال کرتا ہے اور ان کے ذریعے غلط تعلیمات کو پھیلاتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، ایسے بھیڑیوں کو اور ایسے جھوٹے خادموں کو پہچاننے اور جانچنے کے لیے بہت سے ایسی چیزیں اور پیمانے ہیں جس کے ذریعے ہم ان لوگوں کو جانچ سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں، جس کے بارے میں ابھی ایک ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر ہم ان کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں۔ تو پھر ہم بآسانی جان سکتے ہیں کہ یہ ایسے کون سے جھوٹے خادم ہیں جو کہ اصل میں اور در حقیقت وہ بھیڑیے ہیں جو کہ بھیڑوں کے روپ میں کلیسیا میں داخل ہو چکے ہیں، یا وہ کلیسیا میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، اس کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہم بآسانی طور پر جان سکتے ہیں اس شخص کے کاموں کو دیکھ کر، جان کر، جو اس کی زندگی سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو جب ہم ان کاموں پر، ان چیزوں پر غور کریں گے تو پھر ہم بآسانی ایسے جھوٹے خادموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان کو کلیسیا سے باہر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایسے خادم جو کہ جھوٹی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، تو وہ ایسی تعلیمات اور ایسی باتیں انسانوں کو ٹریک کرنے اور لوگوں کو ٹریک کرنے کے لیے کریں گے جن کا بائبل سے دور دور تک کوئی تعلق نہ ہوگا۔ یہ سب باتیں وہ لوگوں کو ٹریک کرنے اور ان کا ٹرسٹ گین کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے پیچھے ان کے بہت سے انفیئر مینز ہو سکتے ہیں، بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں جن کو کلیسیا یا وہ بھائی بہن جن کے خلاف یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ نہیں جانتے۔ اور ایسا شخص اور ایسا جھوٹا خادم سب سے پہلے بائبل کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر اور غلط طریقے سے پیش کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں کا کانفیڈنس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ایسے جھوٹے خادم کو ہم بآسانی اس کے اس ایکٹ کے ذریعے پہچان سکتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ کسی غلط تعلیم کو پھیلانے کا حصہ بن رہا ہو، اور وہ اس غلط تعلیم کو بار بار لوگوں میں منتقل کر رہا ہو اور ان کو پھیلا رہا ہو۔ تو یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے جس کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ ایک جھوٹا خادم ہے۔ اور پھر ایسا جھوٹا خادم ضد کا شکار ہوتا ہے، اس میں ایک ضد پائی جاتی ہے، وہ جو بھی پلان بناتا ہے اس کو پایا تکمیل تک اور پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کے لیے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے، اور ایسی باتیں جو کہ چاہے ٹھیک نہ بھی ہوں، اور یقیناً وہ ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن اس کو وہ پورا کرنے کے لیے سر دھڑ کا زور لگا دیتا ہے اور اپنی ہی بات کو وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور اپنی عزت پر قائم رہتا ہے۔ پھر ایسا جھوٹا خادم ایک بہت بڑی پرائیڈ اور تکبر کا شکار ہوتا ہے، اس میں گھمنڈ پایا جاتا ہے اور وہ لوگوں کو نیچا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، اور باقی لوگوں اور کلیسیا اور باقی ممبران اور انسانوں کو وہ حقیر جانتا ہے۔ پھر ایسا خادم نفرت کا شکار ہوتا ہے، اس کے دل میں نفرت ہوتی ہے، وہ لوگوں سے پیار نہیں کرتا، وہ دکھاوا تو کرتا ہے کیونکہ اصل میں اس نے یہ روپ دھار رکھا ہے، اور یہ بھیس جو وہ بدل کر لوگوں کو خراب کرنا چاہتا ہے، وہ در حقیقت دل میں نفرت رکھتا ہے، محبت لوگوں سے نہیں کرتا۔ لہٰذا جب وہ کسی بھی کلیسیا یا کسی بھی انسان یا بھائی بہن سے ملتا ہے تو اس کے لیے اس کے دل میں محبت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان سے نفرت کرتا ہے، چرچ ممبران سے نفرت کرتا ہے، خادموں سے نفرت کرتا ہے، گویا اس کو تمام لوگوں سے نفرت ہوتی ہے، کیونکہ ایسا شخص خود پرستی کا شکار ہوتا ہے، اس میں خود ہی پائی جاتی ہے، اس میں میں پائی جاتی ہے، اور اپنی اس میں کے اندر رہتے ہوئے وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے، اور پھر تمام لوگوں سے نفرت کرتا ہے اور تمام لوگ اس کو حقیر لگتے ہیں۔ پھر ایسا جھوٹا خادم چاپلوس ہوگا۔ آپ ایسے خادم کی چاپلوسی کے ذریعے بآسانی جانچ سکتے ہیں کہ یہ ایک جھوٹا خادم ہے۔ ایسا جھوٹا خادم آپ کو ہر ایسے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جس کے پیچھے اس کا کوئی نظریہ ہو، کوئی پلان ہو، اور کسی شخص کو وہ ٹارگٹ کر کر
اس کی چاپلوسی شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ مقصد جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ورلڈلی مقصد اور وہ مقصد جو کہ اس کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی سیاسی، مذہبی یا سماجی رہنما کی یا لوگوں کی وہ چاپلوسی کرتا ہے، جس کے ذریعے اس کے وہ انفیئر مینز پورے ہوں جن کو وہ کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، بآسانی طور پر آپ ایسے شخص کو جس کو آپ چاپلوس پائیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک حقیقی خادم نہیں، حقیقی خدا کا خادم نہیں، بلکہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں جو کہ ایک جھوٹے خادم کی نشاندہی کرتی ہیں، اور یہ اس نے ایک لبادہ اڑا ہوا ہے اور لوگوں کو کچھ اور دکھاتا ہے، کلیسیا کے سامنے وہ کچھ اور پریزنٹ کرتا ہے، لیکن در حقیقت یہ وہ بھیڑیا ہے جو کہ بھیڑ کی صورت میں وہاں موجود ہے۔ پھر ایسا جھوٹا خادم آپ کو جلد باز اور امپیشنٹ نظر آئے گا، اس میں ایک جلد بازی پائی جائے گی اور وہ کوئی بھی ڈیسیژن، کوئی بھی بات فوراً کر دے گا اور اس پر غور و خوض نہیں کرے گا، اس کو سوچے گا نہیں، سوچ بچار نہیں کرے گا، کسی سے ڈسکس نہیں کرے گا، مشاورت نہیں کرے گا، بلکہ فوراً اس ڈیسیژن کو لے لے گا۔ اور ایسا شخص بہت سی دفعہ ڈیسیژن لینے میں ایسے بے وقوف لوگوں اور ایسے دنیاوی لوگوں کو بھی شامل کرتا ہے اور ان کی صلاح لیتا ہے جن کا اس پلان سے، اس جگہ سے، اس کلیسیا سے، ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ کلیسیا کے خلاف ایسے ڈیسیژنز لے لیتا ہے اور ان بے وقوف احمقوں کی باتوں کو وہ مشاورت کے طور پر ان ورلڈلی لوگوں کی مشاورت لیتا ہے، نہ کہ مقدسین کی مشاورت میں بیٹھنا اس کو پسند ہے، بلکہ وہ ٹھٹا بازوں میں بیٹھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اس کی قربت ہوتی ہے، اس کا رشتہ ہوتا ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے، اور انہی کے مشورے لے لے کر وہ کلیسیا کے اوپر ان مشوروں کو، ان ڈیسیژن کو تھوپنا چاہتا ہے اور ان ڈیسیژنز کے ذریعے وہ کلیسیا کو تباہی کا شکار کرتا ہے۔ پھر ایسا جھوٹا خادم آپ کو بد زبان ملے گا، اسے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہوگا، بہت سی دفعہ وہ آپ کو لوز ٹاک کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے، وہ کوئی ایسی باتیں کہہ سکتا ہے جو کہ ایک خدا کے حقیقی خادم کو زیبا نہیں کہ وہ کرے، لیکن آپ کو اس کی بہت سی لوز ٹاک نظر آئے گی، بہت سے ایسے ورلڈلی جملے اس کے منہ سے ادا ہو رہیں گے، بہت سی ایسی چیزیں وہ روزمرہ کی زندگی میں دکھا رہا ہوگا، یہ نوشنز وہ دے رہا ہوگا، لیکن یہ خدا کے عظیم بندوں اور خادموں اور کلیسیا کے ان ممبران پر اور برگزیدوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو جانچیں اور فوراً جیسے ہی ان کو ایسے جھوٹے خادموں کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو پھر ان کا کام ہے کہ ان کے اگینسٹ ایکشن لیں اور ان کو قریب نہ آنے دیں اور کلیسیا کا حصہ نہ بننے دیں۔ پھر ایسے جھوٹے خادم بائبل کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور ان آیتوں کا کچھ اور مطلب نکال لیتے ہیں تاکہ وہ ان آیتوں کے ذریعے لوگوں میں غلط تعلیمات تو پھیلا رہے ہوں اور ساتھ ساتھ وہ اپنی بھی کسی خواہش کی تسکین کر رہے ہوں، کسی ایسی خواہش کو پورا کرنا چاہ رہے ہوں جو کہ بائبل میں کسی اور طرح پیش کی گئی ہے اور جس کا کوئی مطلب کسی اور طرح نکلتا ہے، لیکن وہ اس ایک آیت کو پکڑ کر اس کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے اپنے اس مقصد کی تسکین کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ جب لوگ اس کو دیکھیں اور اس کا وہ کام لوگوں کے پر ظاہر ہو کہ وہ اپنی اس خواہش کو پورا کر رہا ہے، تو لوگ اس پر انگلی نہ اٹھائیں بلکہ اس کو کور پرووائڈ کریں، اس کو شیلڈ پرووائڈ کریں کہ بائبل میں تو ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ پھر ایسا جھوٹا خادم وہ مختلف دنیاوی رستوں کو اپناتا ہے اور ان دنیاوی معاملات، دنیاوی رستوں کو وہ کلیسیا کا حصہ بنا دیتا ہے اور ان معاملات کو وہ کلیسیا کے اندر لے آتا ہے۔ دنیاوی چیزوں کے ذریعے وہ اپنی خدمت چمکانا چاہتا ہے، وہ خدا کی ان باتوں، ان راہوں کو نہیں اپنا کر بلکہ وہ اپنا ایک پلان اور پروسیس بناتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی خدمت کو اوپر لے جانا چاہتا ہے اور لوگوں کو نظر آنا چاہتا ہے اور لوگوں کے اندر اپنے اس کام کو پھیلانا چاہتا ہے، اپنی ان تعلیمات کو، ان جھوٹی باتوں، ان جھوٹی تعلیمات کو جن کو شیطان نے اس کے ذہن میں ڈالا ہے، وہ منصوبہ پورا کرنے کے لیے، وہ اپنی اس خدمت کو چمکانے کے لیے دنیا کے معاملات کو بھی وہ اس سٹیج پر
اور اس جگہ اور اس کلیسیا کے اندر لے آتا ہے اور تمام لوگوں کو خل مل کر دیتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اور وہ اس طرح تمام بھیڑوں کو پرگندہ کرتا ہے۔ پھر ایسا جھوٹا خادم خدا کو ٹیسٹ کرتا ہے، خدا کو آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ اور ایسے ایک واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ورلڈ کے بہت مشہور خادم اور نامور خادم نے ایک دفعہ خدا کو کیسے ٹیسٹ کیا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک رسی کے ذریعے بہت اونچائی کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر ایک کرتب باز اپنا کرتب دکھانا چاہ رہا تھا۔ تو وہاں ٹی وی چینلز نے اس خادم کو بلایا کہ آپ اس کرتب سے پہلے دعا کریں، کیونکہ آپ کی دعا میں بہت قوت ہے اور خدا آپ کی بات سنتا ہے۔ لہٰذا وہ خادم وہاں پہنچ گیا اور وہاں اس نے وہ کرتب دکھانے والے کے لیے دعا کی، اور وہ سٹنٹ مین اپنا کرتب دکھانے سے پہلے چھوٹی سی دعا کر اس سے بلیسنگ لے کر اور پھر اس پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا، اور ایک تار جو کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کو چھو رہی تھی، اور اس کا بہت لمبا فاصلہ تھا جس کو اس نے طے کرنا تھا چل کر، اور کس طرح وہ چلتا گیا اور اس نے وہ فاصلہ طے کر لیا۔ اور بعد میں جب اس نے یہ فاصلہ طے کر لیا تو لوگوں نے اس کو پہچاننے کے بجائے اس کی تعریف شروع کر دی، کیونکہ یہاں وہ جھوٹا خادم موجود تھا جو کہ اپنے کسی مقصد کے لیے، اپنی کسی پبلسٹی کے لیے، اپنی کسی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، ٹی وی چینلز کے اوپر نظر آنے کے لیے اس سٹنٹ کا حصہ بنا تھا، اور اپنے آپ کو شہرت دینے کے لیے اور اپنے انفیئر مینز کو پورا کرنے کے لیے وہ اس پلان کا حصہ بنا تھا۔ لیکن یہاں لوگوں کے اوپر اور برگزیدوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایسے ایکٹس کو، ایسے کاموں کو جانچیں، جیسے کہ بائبل میں بھی ملتا ہے کہ ہمیں ہی اس چیز کو جانچنا ہے، اس کے پھل سے پہچاننا ہے۔ اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بالکل بائبل کے اگینسٹ ہے، کیونکہ ہم خدا کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے، نہ اس کو آزما سکتے ہیں۔ یسوع مسیح بھی جب آزمایا گیا تو ہم دیکھتے ہیں شیطان نے جب اس کو آزمایا تو یسوع مسیح نے اس کو کلام کے ذریعے جواب دیا کہ تو اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ لہذا جب ہمیں بائبل میں جو تعلیم ملتی ہے، جو یسوع نے تعلیم دی ہے، وہ حقیقی تعلیم ہے، نہ کہ یہ تعلیم جو کہ ہمیں ایسے جھوٹے خادم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگوں کو اٹریکٹ تو کر رہی ہوتی ہیں ایسی تعلیمات، لیکن در حقیقت جو اس کو پہچانے گا وہی ان سے بچ سکتا ہے، نہیں تو ایسے لوگ ان کا شکار ہو جائیں گے اور اس میں پھنس کر ہلاک ہو جائیں گے۔ ایسا جھوٹا خادم ہپوکریسی کا شکار ہوتا ہے، وہ ایک ہپوکریٹ ہوتا ہے، وہ منہ کے اوپر چاپلوسی کی باتیں کرتا ہے، کچھ اور کہتا ہے لیکن کبھی بھی ان کو پورا نہیں کرتا، بلکہ پیچھے مخالفت کرتا ہے، اور پیچھے اس کی زبان کچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ ایسے خادم کے دو چہرے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ باتیں بھی دو کرتا ہے، ایک ہاں اور ایک نہیں۔ لہٰذا اسی کشمکش میں وہ لوگوں کو رکھتا ہے، ان کو ٹریپ کرتا ہے اور ان کو پھنساتا ہے، اور لوگ اس کے اس پلان کو سمجھ نہیں پاتے۔ لہٰذا ایسے جھوٹے خادموں، ایسے بھیڑوں کی صورت میں نظر آنے والے بھیڑیوں نے، ایسے جھوٹے خادموں نے کلیسیوں کو ڈاکوؤں کی کھو بنا رکھا ہے۔ کیسے ہمیں ملتا ہے کہ جب یسوع مسیح نے کوڑا پکڑا اور کوڑے کے ذریعے ان تمام سوداگروں کو، تاجروں کو ہیکل کی حدود سے باہر کر دیا، اور یسوع مسیح نے کہا کہ یہ خدا کا گھر ہے جو کہ عبادت کے لیے ہے، لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا رکھا ہے۔ اور اس طرح کے جھوٹے خادم اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پھر کلیسیا کا استعمال وہ دنیاوی چیزوں کے لیے کرتے ہیں، دنیاوی پلانز کو پورا کرنے کے لیے کلیسیا کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ وہاں بہت سی ایسی سرگرمیاں عمل میں لا سکتے ہیں یا ان کو نفع حاصل ہو رہا ہو، اور وہ ایسی سرگرمیوں کو فروغ دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے کلیسیا کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اور ایسے ہی جھوٹے خادموں کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ تم نے خدا کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا رکھا ہے۔ لہذا یہ تمام چیزیں جب ہمیں نظر آئیں، یہ تمام کام جو ہمیں رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں ایک جھوٹے خادم کی صورت میں، جو بھیس اس نے، جو لبادہ اس نے اوڑھ رکھا ہے، لہذا ایسے جھوٹے خادموں کو ہم نے جانچنا ہے، ان کے منصوبوں کو ہم نے جانچنا ہے، سمجھنا ہے، اور ان کے ان کاموں کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھانپنا ہے کہ ایسے کون سے جھوٹے خادم ہیں، جھوٹے لوگ ہیں جو کہ
کلیسیوں میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، اور کنہوں نے اپنے ان لبادوں کو اوڑھ رکھا ہے، بھیڑ کی صورت میں ایسے بھیڑیے داخل ہونا چاہ رہے ہیں اور زندگیوں کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں، بھیڑوں کو پرگندہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایسے جھوٹے خادم دینداری کی وضع تو رکھتے ہیں لیکن اس کے اثر سے بہت دور ہیں، اور ان کے ان کاموں کے ذریعے جن کا بیان ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف ایسی چیزیں ہیں، ان کی ڈیڈز ہیں، کام ہیں، یہ ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، تو پھر بآسانی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خدا کا حقیقی خادم نہیں، یہ غلط تعلیمات کو عام کر رہا ہے، ان کو پھیلا رہا ہے، یہ شیطان کے کسی منصوبے کا حصہ ہے جس پر وہ کام کر رہا ہے، اور شیطان نے اس کی سلیکشن کی ہے تاکہ وہ کلیسیا کے اندر داخل ہو اور جھوٹے کاموں، جھوٹی نبوتوں، جھوٹے بیانات اور جھوٹی چیزوں کے ذریعے وہ خدا کے کام کو خراب کرے۔ لیکن خدا کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دیتا، وہ اپنے خادموں کو تیار کرتا ہے، اپنے برگزیدوں پر رویل کرتا ہے، اور پھر ایسے جھوٹے خادموں کو کلیسیا سے باہر کرتا ہے۔ ایسے جھوٹے خادم اور ایسے نام نہاد خادم اپنے آپ کو جو سو کالڈ خادم کہتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے کسی پلان پر کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو خوش کرتے ہیں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں، خدا کی خوشنودی ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پولس کہتا ہے کہ میں اگر انسانوں کو خوش کرتا تو خدا کا خادم نہ ہوتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں ان چیزوں کا بیان جن کے بارے میں لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں اور ان کو کرنے کے لیے کہتا ہوں اور جس کا بیان میں کرتا ہوں، اور اگر ان کاموں کو میں خود نہ کروں تو میں خدا کی نظر میں نامقبول ٹھہروں گا۔ اور وہ اس چیز کو بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ ایک حقیقی خادم ہے اور کیسے وہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے اور تمام ان باتوں پر عمل کرتا ہے جس کو کرنے کو بائبل کہتی ہے اور جس کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جھوٹے خادم، ایسے بھیڑیے، وہ تمام ان چیزوں کو کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو کہ شیطان کے منصوبے کا حصہ ہے، نہ کہ وہ خدا کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں اور خدا کی اس کلیسیا کو بڑھانے اور پھیلانے اور بڑھوتی کے لیے کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے اسپرچل انکاؤنٹر میں آپ کو بتایا کہ کس طرح ڈسکائز کر کر اور روپ کو بدل کر، اپنے بھیس کو بدل کر، مکھوٹا اوڑھ کر، ڈبل فیس کر کر شیطان کس طرح اپنے ان بدی کے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے لوگوں کا اور جھوٹے خادموں کا استعمال کرتا ہے، غلط تعلیمات پھیلاتا ہے اور مختلف گناہ کے منصوبے بنتا ہے اور لوگوں کے خلاف ان کو استعمال کرتا ہے، بھائیوں بہنوں کو ان میں پھنساتا ہے تاکہ وہ گناہ کا شکار ہوں، اپنی آزمائش میں پھنسے اور کیسے وہ پھر ان کو ہلاک کریں۔ لیکن ہم اس کا ایک دوسرا پہلو بھی دیکھتے ہیں، ہمیں بائبل میں مختلف ایسی کہانیاں ملتی ہیں اور ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب کسی اچھے مقصد کو کرنے کے لیے بھیس کو بدلا گیا، کیونکہ ان کا باطن جو کہ اچھائی پر بیس کرتا تھا اور ان کا باطن جو کہ اچھا تھا اور خدا کے ساتھ ایسے لوگ چلتے تھے جن کا حوالہ میں بائبل میں ملتا ہے، تو انہوں نے وہ بھیس جب بدلا تو وہ کسی مصلحت کے تحت تھا، کسی اچھائی اور بھلائی کے کام کے لیے تھا۔ لہٰذا ان واقعات پر بھی ہم غور کریں گے۔ ایسے ہی ایک سب سے پہلے واقعے کے اوپر ہم غور کریں گے جو کہ ہمیں یوسف کے حوالے سے ملتا ہے کہ کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بھائیوں نے اس کو پکڑوا دیا اور پھر وہ مشکلات کا شکار ہو گیا، لیکن پھر جب خدا نے اس کو سرفرازی دی اور اس کے ہاتھ میں کنٹرول دیا تو پھر کیسے اس نے اپنے خاندان کی اور ملک کی خدمت کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے بھائی اس کے پاس ان کال کے دنوں میں آئے تاکہ وہاں سے کچھ اجناس اور خوراک حاصل ہو سکے، تو ہم اس آیت کے اوپر اور اس حوالے کے اوپر اور اس کہانی پر غور کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ یوسف نے اپنے آپ کو ان سے چھپایا، اپنی پہچان ان پر ریویل نہیں کی، یعنی کہ اس نے ڈسگائز کیا اپنے آپ کو، اس نے کنٹرول کر کر اپنے آپ کو ان سے پرے رکھا، گویا اس نے یہاں ایک ڈسگائز اڈاپٹ کیا اور ان کی پہچان میں نہ آیا، کیونکہ وہ ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس کی انٹینشنز اچھی تھیں۔ یہاں اس ڈسگائز کو ہم نیگیٹو وے میں نہیں لے سکتے، بلکہ یہاں یہ پہچان اس لیے چھپائی گئی تاکہ ان کے اوپر ریویل نہ ہو اور وہ گھبرا نہ جائیں یا کوئی ایسا ایکٹ نہ کر دیں
کیونکہ پہلے ہی انہوں نے اس کو پکڑوایا تھا یا وہ شرمندہ نہ ہو، لیکن اس نے بڑی مصلحت سے ان کی ہیلپ کی اور بعد میں پھر ان کے اوپر جا کے ریویل کیا۔ اور اسی طرح ہمیں مختلف بادشاہیوں اور بادشاہوں کی مختلف باتیں اور واقعات بھی ملتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، کہ کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف بادشاہ شہزادے اپنی رعایا کی خدمت کرنے کے لیے کسی اور روپ میں وہ عام رعایا کے اندر چلے جایا کرتے تھے، تاکہ کسی طرح وہ ان کی ہیلپ کر سکیں، ان کے ان اصل پرابلمز، مشکلوں کو وہ جانچ سکیں جو شاید ان تک نہیں پہنچ پا رہے، کیونکہ وہ تو محلوں کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے وزیر اس کے پاس وہ اصل باتیں، اصل پرابلمز جو کہ ایک عام انسان بیئر کر رہا ہے اور فیس کر رہا ہے، اس تک ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں نہ پہنچتی ہوں۔ تو پھر ہمیں ایسے ہسٹری میں بھی کچھ واقعات ملتے ہیں جب بادشاہ مختلف بھیس بدل کر اپنی رعایا کی خدمت کرنے کے لیے وہاں جاتے، بھیڑ میں جاتے، مجمع میں جاتے، بازاروں میں جاتے، اور پھر وہاں وہ اپنے آپ کو ریویل نہ کرتے، بلکہ بعد میں مصلحت سے ان کی وہ ضرورت پوری کر دیتے، حکم صادر کر کر یا کسی بھی طرح غریبوں کی مدد کر کر اپنے رعایا پر وہ رحم کرتے۔ اسی طرح بائبل میں ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے، یعقوب اور عیساؤ کی کہانی، کہ کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کو پلوٹے کا حق مل گیا، اور وہ پروفیسی جو کہ ہوئی تھی کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، وہ ہمیں یہاں پوری ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب برکت لینے کا وقت آیا تو پلوٹے کے طور پر جو برکت پلوٹے کے لیے رکھی گئی تھی وہ اس کو دینے کا وقت آیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیسے یعقوب نے عیساؤ کا وہ لباس پہن کر، وہ لباس زیب دن کر کر جو وہ پہنتا تھا، وہ اپنے باپ کے پاس گیا اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے جو پلوٹے کی ہے، لیکن در حقیقت پلوٹے کا حق وہ پہلے ہی پا چکا تھا، تو اس لحاظ سے وہ غلطی پر نہ تھا، بلکہ یعقوب ہی اس برکت کا حقیقی حقدار تھا۔ تو جب اس کے باپ نے برکت دینے کے لیے اس لباس کو ٹٹولا تو پایا کہ یہ در حقیقت میرا پلوٹا ہی ہے، اور پھر پلوٹے کے مطابق اس کو وہ برکت ملی جس کا وہ حقیقی حقدار تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جب ایک بار داؤد نبی سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، اور کیسے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے زنا کاری کر بیٹھا، اور پھر اس عورت جس سے اس نے زنا کاری کی تھی اس نے اس کے خاوند کو بھی بنوا ڈالا۔ تو پھر اس کے اوپر یہ گناہ ریویل کرنے کے لیے نبی نے ایک ڈسگائز کا سہارا لیا، اور کس طرح اس نے ایک عورت کو تیار کیا کہ وہ ایک کہانی کی صورت میں جا کر اسی کے گناہ کو اس کہانی میں بیان کرتے ہوئے اس پر ریویل کرے۔ اور پھر جب وہ عورت داؤد کے پاس گئی، اس نے وہ تمام کہانی اس کو سنائی، اور آخر میں جب تمام کہانی سنانے کے بعد اس عورت نے اس کے اوپر ریویل کیا کہ در حقیقت یہ کہانی اے داؤد تیرے بارے میں ہے، تو پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور وہ خدا کے حضور جھک گیا، اور وہ رجوع لایا، اور اس نے معافی مانگی اور اپنی اس خطا سے باز آیا۔ لہٰذا یہاں ہم نے مختلف واقعات اور ایونٹس دیکھے جہاں ہم نے مختلف طریقے سے دیکھا کہ کس طرح ایک بھلائی کے کام کے لیے، ایک اچھائی کے لیے ایک ڈسگائز کو، ایک بھیس کو بدلا گیا اور اپنی پہچان کو چھپایا گیا، کہ ان تمام واقعات سے بھلائی پیدا ہوئی اور اچھائی کے کام ظاہر ہوئے، نہ کہ برائی کے کام۔ اور ہم نے دیکھا کیونکہ ان کو کرنے والے تمام خدا کے چنندہ اور نیک بندے تھے جنہوں نے ان کاموں کو کیا، کیونکہ ان کی نیت جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نہیں ہے، کسی ایسی پریکٹس کا، کسی ایسی چیز کا، کسی ایسے عمل کا، کسی ایسے کام کا حصہ بننے کی ان کی انٹینشن نہیں تھی، بلکہ ان کی انٹینشن نیک انٹینشن تھی، بھلائی کی انٹینشن تھی۔ وہ اپنے اس کام اور ایکٹ کے ذریعے بھلائی پھیلانا چاہتے تھے۔ لہٰذا ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان تمام واقعات میں ان لوگوں نے ڈسگائز کر کر، اپنا بھیس بدل کے، اپنی پہچان چھپا کر انہوں نے بھلائی کو عام کیا اور پھیلایا اور خدا کا نام جلال پایا۔ لہٰذا میرے عزیزو، ہوشیار ہو جائیں، چکنا ہو جائیں، ہمیں ابلیس کے ان تمام جلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ کرنا ہے، ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ہمیں گھبرانا نہیں ہے کہ ابلیس
ہر وقت گھات لگائے بیٹھا ہے کہ وہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے. وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح بھائیوں بہنوں کو آن دبوچے. ان کے خلاف وہ پروپیگنڈا کرتا ہے, مختلف محاذ کھڑے کرتا ہے, منصوبہ بندیاں بناتا ہے, ایول پلانز اور بدی کے منصوبے بناتا ہے کہ کسی طرح اپنے ان منصوبوں کے ذریعے ان بھائی بہنوں کو وہ استعمال کرے اور ان پر غلبہ حاصل کر لے. لیکن ہمیں ہوشیار ہو جانا ہے اور ہمیں فوراً جب بھی کبھی ایسا موقع آئے تو ہمیں ایسے جھوٹے لوگوں, جھوٹے خادموں, نام نہاد خادموں جو کہ غلط تعلیمات لے کر کلیسیوں, زندگیوں, خاندانوں میں گھس رہے ہیں, تو فوراً ہمیں بھانپ جانا ہے. ہمیں خدا سے دعا کرتے ہوئے اور اس کی گائیڈنس سے ہمیں فوراً ان کاموں کو جانچنا ہے کہ کون سا غلط انسان, غلط خادم, جھوٹا خادم غلط تعلیمات کے ذریعے وہ کڑوے بیج بو رہا ہے, کلیسیا کو خراب کرنا چاہتا ہے. کون سا ایسا بھیڑیا ہے جو کہ بھیڑ کی صورت میں کلیسیا میں داخل ہونا چاہتا ہے یا داخل ہو چکا ہے. تو پھر وہ بدی کے کام جو کہ اس کی زندگی سے ظاہر ہو رہے ہیں, ہمیں فوراً ان کو دیکھتے ہوئے فوراً بھانپنا ہے اور پھر خدا کے آگے التجا کرنی ہے تاکہ وہ ہمیں سمجھ عطا کرے, اور پھر کیسے خدا مدد فراہم کرتا ہے تاکہ ایسے خادم کو پھر کلیسیا باہر کر دے, تاکہ وہ آ کر بھیڑوں کو نقصان نہ پہنچا سکے, غلے کو خراب نہ کر سکے اور ان کو پرگندہ نہ کر سکے. لہٰذا ہمیں گھبرانا نہیں ہے, ہمیں پریشان نہیں ہو جانا ہے کہ ہم کیا کریں, کیونکہ ابلیس مسلسل خادموں پر, برگزیدوں پر, اس کے اچھے لوگوں پر حملے کرتا ہے. ہمیں گھبرانا نہیں کیونکہ خدا دشمن کے سامنے میز بچھاتا ہے, دسترخوان لگاتا ہے, وہ ہماری نگہبانی کرتا ہے, ہماری پروٹیکشن کرتا ہے. چاہے موت کی وادی سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. لہٰذا ہمیں ڈر نہیں جانا بلکہ ہمیں ویجیلنٹ ہونا ہے, دعا میں وقت صرف کرنا ہے, اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ خدا کی حضوری میں اپنا وقت صرف کرنا ہے اور اس کے قریب رکھنا ہے. لہٰذا میرے عزیزوں, ہمیں بلا ناگہ دعا میں وقت صرف کرنا ہے تاکہ ہم آزمائش میں نہ پڑیں. اور شیطان کسی بھی صورت میں اگر وہ بھیس بدل کر, مکھوٹا اوڑھ کر, ڈبل فیس کر کسی انسان کی صورت میں وہ ہم پر حملہ آور, یا کسی گناہ کی صورت میں وہ ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے, ہمیں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے, ہمیں گناہ کا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ہمیں فوراً بھانپنا ہے. ہمیں خدا کے آگے جھکتے ہوئے فوراً اس وقت کو جانچنا اور بھانپنا ہے کہ وہ حملہ آور ہے اور وہ بھیس بدل کر زندگیاں تباہ کرنا چاہتا ہے, اور ہمیں فوراً اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور اسپرچل وارفیئر کے ذریعے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں ابلیس کی تمام قوت پر غلبہ اور کنٹرول حاصل کرنا ہے. آمین. جی میرے عزیزو, امید ہے کہ آج اس اسپرچل انکاؤنٹر کے سرمن میں آپ نے بہت برکت کو حاصل کیا ہوگا, اور آپ اس سرمن کو دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں. اور ہم نے آج اس کلام میں جانا کہ کس طرح شیطان انسانوں کو یوز کرتے ہوئے خود اس مقصد کو جو کہ اس کے ذہن میں ہے وہ انسانوں کو اس کا حصہ بناتے ہوئے مختلف صورتوں میں, مختلف گناہ کی شکلوں میں وہ اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کلیسیوں میں, خاندانوں میں, زندگیوں میں آ جاتا ہے اور لوگوں کو گناہ کا شکار کر کر ان کو پھنساتا ہے, ان کی زندگیاں تباہ کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں, گناہ کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے اور دعا میں وقت صرف کرتے ہیں اور اس سے جڑے رہتے ہیں, تو پھر ہم اس کے ان تمام جلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس کے اگینسٹ کھڑے ہو کر اس پر غلبہ پا سکتے ہیں. ناظرین, میں چاہوں گا کہ آپ اس کلام کے ذریعے برکت کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ورشپ کو اور فیلوشپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ جو کہ بیت الہم چوک بہار کلونی میں واقع ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں, اور ان تمام ٹیچنگ سے آپ برکت کو حاصل کر سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو آل.